नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इश्यूज़ तो बहुत से हैं, मईशत से भी उनका ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दी है, लेकिन अब से चंद घंटे पहले आज सुबह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों ने, जिसमें मोहसिन दावड़ भी थे, अली वज़ीर भी थे, उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक चेक पोस्ट पे, मिलिट्री की एक चेक पोस्ट पे हमला किया, जिसका मकसद गिरफ़्तार लोगों को रिहा करने के लिए दबाव डालना था। इसके नतीजे में 5 सोल्जर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए और पीटीएम के जो हमला आवर थे 3 वो भी मारे गए। मोहसिन दावड़ वहाँ से फ़रार हो गए, अली वज़ीर जो हैं वो हिरासत में हैं। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आज से ठीक 1 बरस कबल मैंने एक बहुत तवील ऐसे लिखा था, इस हवाले से एक मज़मून लिखा था, मंजूर पश्तीन्स पीटीएम अ राइट्स मूवमेंट और अ न्यू रीजनल एजेंडा। प्रोड्यूसर साहब इसे आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। इसमें मैंने एनालिसिस ऑफ़र किया था कि पीटीएम जो है वो किन मकासद के तहत लॉन्च की गई है, कैसे ये अपने आप को ह्यूमन राइट के एजेंडा के पीछे छुपा रही है, लेकिन दर हकीकत ये एक लार्जर रीजनल एजेंडा है। और हम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से देख रहे हैं कि ये जो लार्जर रीजनल एजेंडा है ये अनफोल्ड कर रहा है अपने आप को। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, हिंदुस्तान से ताल्लुकात के हवाले से भी बात करेंगे, और जो सियासी रद्द अमल हो रहा है ख़ास करके जैसे पीटीएम के हमले के बाद वो हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, पाकिस्तान के नोटेड इकनॉमिक कमेंटेटर हैं। उनका एक ऐसे नो मोर टैक्सेस भी मेरे सामने है। मुझे स्टूडियो ही में ज्वाइन कर रहे हैं नोटेड पॉलिटिकल कमेंटेटर, टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब समी इब्राहिम साहब। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ देम। और मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर सकेंगे लाहौर से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब इमरान खान। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। समी इब्राहिम की जो पीटीएम ने जो इस किस्म का हमला किया, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आइडेंटिफाई किया था कराची में एक नौजवान की हलाकत के हवाले से, ठीक है, आपको याद हो, और उन्होंने कहा गया और सब हमारे जो लिबरल्स हैं उन्होंने कहा कि ये खालिस्तन जो है ये एक ह्यूमन राइट इशू है, इसका ताल्लुक नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं, वायलेशन है, चेक पोस्ट है वगैरह। लेकिन अब ये कहानी बड़ी बदलते एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। ये बिल्कुल आपने जो कैटेगराइजेशन इसकी की है, ये कोई राइट्स की मूवमेंट नहीं है, एक्चुअली ये एक एजेंडा है। और इसकी हमें जो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 1976, 1974, 1975 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया था, जिसकी बुनियाद पर नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया गया था। और उसके बाद उन सियासतदानों ने अवामी नेशनल पार्टी बना ली थी, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब को अपने मकासद के लिए इमदाद चाहिए थी, तो हैदराबाद ट्रिब्यूनल उन्होंने तोड़ा, उनको सब अपनों को साथ मिलाया। आज हमें पीटीएम उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। मसलन मंजूर पश्तीन जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पार्लिमानी पॉलिटिक्स में मैं नहीं आऊँगा। उनके जो 2 MNAs जो इलेक्ट ये तो आए हैं पार्लिमानी पॉलिटिक्स, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आए पार्लिमानी पार्टी में। इनके पास चॉइस थी कि ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते, ये गवर्नमेंट में शामिल हो जाते, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया इंडिपेंडेंट अपोजिशन में रहना। अब अगर मसाइल हल करना मकसद था तो आप गवर्नमेंट में आते हैं। अगर ये पीटीआई में आते तो इनको डेफिनेटली वजारत भी मिल जाती बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया, लेकिन ये नहीं आए। और मंजूर पश्तीन तो बिल्कुल इसको नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि एक कंटिन्यूस एजिटेशन चाहिए। और आज का जो वाक़या है उसमें भी ये हुआ कि वो जो धरना वहाँ पर कोई 3-4 दिन से था वो कामयाब नहीं हो रहा था, तो बन्नू से, कर्क से, कोहाट से, बहुत सारे दूसरे इलाकों से लोगों को वहाँ पे लाया जा रहा था। जब उनको रोका गया कि भाई ये इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो उन्होंने उन पर हमला किया। सब कुछ ये प्री मेडिटेटेड था। फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि फौज जो थी चेक पोस्ट पे, उनके पास सिर्फ डंडे थे, और ये जो लोग वहाँ पर गए वो मुसल्ला थे। तो ये बुनियादी तौर पर वो जो एक ग्रेटर वो जो प्लान है उसका ये एक हिस्सा है। उस पर स्टेप बाय स्टेप जो है ये चल रहे हैं। फ़ारूक सलीम साहब, अब तो उन्होंने जब मैंने ये पीस लिखा था मंजूर पश्तीन द राइट्स मूवमेंट और न्यू रीजनल एजेंडा, तो उस वक्त भी मैंने इसमें उस वक्त मुझे एक चीज़ पता चली थी कि इनका एक नारा है। उस वक्त नारा कभी कभी लगता था, आज से एक बरस पहले की बात है, लर और बर यो अफ़गान, ऊपर और नीचे हम एक ही हैं, एक ही कौम है, अफ़गान है। अब इन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि हम अफ़गान हैं। आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से ये टर्म जो है दोहराई गई। क्या करे पाकिस्तान की रियासत इस चीज़ के साथ डील करने के लिए, जिसके पीछे हमें NDS, अफ़गान, बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं? क्या देखिए, पाकिस्तान के ऊपर आप देखिए बड़े ही छोटे अरसे में कितने किस्म के हमले हुए हैं।
پہلے ٹی ٹی پی کچھ کام کیا کرتی تھی پاکستان کے اندر، پھر فضائی حملہ ڈائریکٹ کیا گیا انڈیا کی طرف سے. اب جو ہو رہا ہے اس کے دو عناصر ہیں. ایک تو معصومانہ بیانیاں، انوسنٹ قسم کا بیانیہ جو آپ نے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پختون کے مفادات کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، یہ بڑا معصومانہ سا بیانیہ ہے. لیکن یہ ایک ٹیکٹکس ہے، معصومانہ بیانیہ سامنے رکھنا ہے اور چھپا ہوا مقصد یا مقاصد اس کے پیچھے ہیں. تو بیانیہ بڑا معصومانہ سا بنایا ہے، جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار کس طرح پھیلایا جائے. ہائبرڈ وارفیئر کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ سمجھ لیں آپ اس کو. ہائبرڈ وارفیئر کوئی 4th جنریشن کہتے ہیں، 5th جنریشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اندرونی اور بیرونی طاقتیں مل کے کس طرح انتشار پھیلانا ہے، نہ صرف یہ سیاسی انتشار، معاشی انتشار، یہ کمبینیشن آ رہا ہے دونوں چیزوں کا اکٹھا مل کے. اچھا عمران خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھینکس فار جوائننگ اس. ایک ریجنل ایجنڈا کی شکل تو نظر آتی ہے دیکھنے والوں کو، لیکن مریم نواز جو کہ مین سٹریم پالیٹکس کے لیے اسپائر کرتی ہیں، وہ کیوں پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں؟ اس میں ان کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک جلسہ کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی ایم والے، اور فوج کو شروع سے ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ فوج کے پاس کچھ شواہد پہلے بھی موجود تھے اداروں کے پاس، اور اس کی بنیاد پہ وہ وقتاً فوقتاً یہ اشارہ دیتے بھی رہے اور وہ یہ کہتے بھی رہے کہ یہ پی ٹی ایم جو ہے اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے، یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی فالو نہ کرے، ان کے پیچھے چلنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ بار بار فوج کہتی رہی ہے، کبھی دبے لفظوں میں کہا انہوں نے، کبھی کھلے لفظوں میں کہا انہوں نے، لیکن وہ اس کا اشارہ دیتے رہے ہیں. جب لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا تھا اور ان کو جگہ پرووائڈ نہیں کی گئی تھی، تو اس پہ مریم نواز صاحبہ نے تب ان کو سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے. اور مزیدار بات یہ تھی دلچسپ کہ اس وقت حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی پنجاب میں، جب لاہور میں ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو مریم نواز صاحبہ کو کیونکہ وہاں پہ ایک الیکشن بھی آ رہا تھا، اس وجہ سے ان کو ان کی ہمدردیاں بھی چاہیے تھی. لیکن آج معاملہ بڑا سنگین ہے. اس میں اس کے لیے ذمہ دار وہ ادارے ہیں جنہوں نے یہ گیپ پیدا کر دیا ہے. مجھے دونوں گیسٹ کو ذرا لے کے چلنے تو دیں، ذرا مجھے موقع دیں میں اس کو. سمی، اس میں دوسرا بھی ایک پہلو ہے کہ جب آپ آنکھ دکھانا چاہتے ہیں، جب آپ اسے کہتے ہیں آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں. اس وقت پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کی زندگی مشکل سے مشکل بنا سکتے ہیں اور ہمیں آپ اسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ ان کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے. جو ریفرنسز ہیں وہ فائنل شیپ میں ہیں. توقع یہ ہو رہی ہے کہ عید کے بعد آصف علی زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے، یہ اگلے 2-3 دنوں میں حمزہ کی ضمانت بھی کینسل ہو جائے گی، نواز شریف صاحب مکمل طور پہ اندر ہیں، اب شہباز صاحب باہر ہیں. اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ ہر طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہمیں اس حوالے سے ڈیل مل جائے. یہ بالکل آپ جو پہلے مولانا فضل الرحمان اچھا اس الیکشن کے بعد سے کرتے ہیں. میں صرف ایک منٹ لوں گا. ابھی جو ہائبرڈ وار کی آپ نے بات کی نا، ابھی جو عمران کی گفتگو ہے بڑی کلاسک وہ اس کی مثال ہے. عمران ایک بڑا پیٹریاٹک جرنلسٹ ہے اور کوئی اس پہ شک نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ اس ساری صورتحال کی انفارمیشن صحیح نہیں آ رہی. فوج کا اپنا بیانیہ، ان کا اپنا بیانیہ، یعنی فوج کا یہ ایک ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے ذرا کہ اس حد تک ہمارے ذہنوں کو پلوٹ کر دیا گیا ہے کہ فوج ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. یہ کس کا یہ بیانیہ ہے کہ فوج ایک اپنا ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. یہ ویسٹ کا بیانیہ ہے جو ہماری فوج کو کارنر کرنے کے لیے کیا گیا. دوسرا اس میں جو مجھے لگتا ہے جو چیزیں بہتر ہینڈل ہونی چاہیے تھی، دیکھیں پی ٹی ایم ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آئی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے. کہاں ہے پاکستان کی حکومت؟ کہاں ہے وزارت داخلہ؟ یہ سب کچھ آئی ایس پی آر کیوں کر رہا ہے؟ یہ ویسے تو پولیٹیکلی دیکھیں نا، ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا. اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ایک پولیٹیکل وہ جو ملائن کر رہے ہیں رائٹس کے حوالے سے، اور وہاں پر ریہیبلیٹیشن رسپانسبلٹی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی. فوج نے قربانیاں دیں، سب کچھ کر کے پورا پیس بنا کے آپ کو وہ جگہ دے دی جہاں پہ آپ نے فنڈز کے ذریعے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو. وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کہاں ہے؟ It should have been the job of political government to come and respond and tell the facts and everything. اور اس کے ساتھ آئی ایس پی آر شریک ہوتا. پولیٹیکل گورنمنٹ کو لیڈ رول لینا چاہیے تھا اس میں. دیکھیے، اگر یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا ہے، ان کے اسٹیبلشڈ ماڈلز ہیں.
وینزویلا میں آپ کو ایک اس کا ماڈل نظر آ جہاں اپوزیشن جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا جاتا ہے. اس کے اینگل آپ نے دو لینے ہیں, ایک اندرونی اینگل ہے جو اندرونی طاقتیں ہیں, اور ایک بیرونی اینگل ہے جو بیرونی طاقتیں ان کی مدد کر رہی ہیں. اچھا, دو چیزوں کی ان کو اسینشل ضرورت ہوتی ہے, دو اسینشل انگریڈینٹس, نفری اور پیسہ. ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ موومنٹ آگے نہیں چلتی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفری کریٹ کی جا رہی ہے ملک کے اندر, اور پیسہ کوئی شک نہیں کہ پائپ لائن اس کی کہیں باہر سے آ رہی ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور ملکوں میں بیرونی طاقتیں اس قسم کی چیزیں کر چکی ہیں. اب وینزویلا میں دیکھیں ساری اپوزیشن کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا گیا اور پھر ان کو لڑوایا جاتا ہے. تو مقصد چھپا ہوا ہے, اور سامنے جو آپ کا بیانیہ دیا جائے گا وہ بڑا انوسینٹ معصومانہ ہوگا. تو معصومانہ بیانیہ بالکل صاف نظر آتا ہے. ہم ہمیشہ ہیومن رائٹس کی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, لیکن پیچھے مقاصد جو ہیں وہ مقصد بالکل کلیئر ہے کہ انتشار پھیلانا ہے ملک کے اندر. اور یہ جو آپ ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں یا ففتھ جن, اس کا جو ایک خاص ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی نئی فالٹ لائن کریٹ نہیں کرنی, کیونکہ اس میں بہت ایفرٹ چاہیے ہوتی. جو ایگزسٹنگ فالٹ لائن ہے اسی کو ایکسپلوٹ. مجھے بریک لینی. ناظرین, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ پاکستان جس کی اکنامک ولنریبلٹیز جو ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آ چکی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں, گزشتہ چند ہفتوں میں خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کتنی پتلی ہے اور کتنا آسان ہے اس وقت اس ریاست پہ دباؤ کو بڑھانا, اسے بلیک میل کرنا, اسے اپنی ڈائریکشن پہ چلانا. اگر اس کے درمیان اس قسم کی چیزیں, انسرجنسیز, وائلنس کے واقعات بھی ہوتے ہیں, تو اسے کیسے کھیلا جا سکتا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, وقفے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ مدعا بھی رکھا کہ پاکستان کی جو اکنامک اور معاشی ولنریبلٹیز ہیں, پاکستانی ریاست کے اس وقت جو معاشی مسائل ہیں اور اس کے اندر یہ ریاست کتنی کمزور ہو چکی ہے, اس سے کھیلنا جو ہے وہ کتنا آسان ہو چکا ہے. اس کے درمیان جب آپ منی انسرجنسیز, مین انسرجنسیز, ایکٹس آف وائلنس, سیکٹیرین وائلنس, ان سب چیزوں کو بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ذرا اس کو بتائیے کہ ہائبرڈ وارفیئر تو پھر ایک لحاظ سے ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود کامیاب ہو رہی ہے. دیکھیے, اس میں اگین جو آگ لگائی ہوئی ہے یا ہائبرڈ وارفیئر کے اندر بے شمار جو آگیں لگائی جاتی ہیں وہ ہم نے خود لگائی. جو معاشی آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی میری لگائی ہوئی ہے. اس کے اوپر تیل چھڑکنے کے لیے یہ بیرونی اور اندرونی طاقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, اور پھر پے در پے وار کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے وار کر رہے ہیں, اور تاکہ ریڈار سے نیچے رہنا ہے کہ دشمن یہ سمجھے. جو اب وائڈر پکچر کی بات کرتے ہیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں, دشمن اس قابل نہ ہو کہ اس ڈاٹس کو جوڑ کے ایک پکچر بنا لے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. ہر واقعہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ الون انڈیویجول واقعے کے طور پہ لگتا ہے چھوٹا سا ایک ڈاٹ, یہ ایک ظلم ہو گیا, ایک زیادتی ہو گئی, اس طرح سے ہو گیا, وہ ڈاٹ آ گیا. لیکن جو لارجر ایک کہانی چلی آ رہی ہے کہ آپ نے ایک لارجر میکینزم ایسا شیپ کر دیا ہے جس کے نیچے چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن ریڈار سے نیچے رہنا ہے. دشمن یہ نہ پہچان سکے کہ ہمارے اوپر ایکچولی ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے, تاکہ وہ رسپانس. اچھا, اب آپ کا جو پیس ہے نو مور ٹیکسز, وہ میرے سامنے ہے. مجھے بتائیے کہ مجھے کل کوئی بہت سمجھدار شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو اکنامک ولنریبلٹی ہے اور لوگ جتنے ناخوش ہیں خاص کر کے پنجاب میں, وزیر اعظم عمران خان کو ایک نسبتاً پاپولس بجٹ چاہیے ہوگا. اگلے 2 ماہ میں ان کو ریلیف چاہیے ہوگی. اگر ان کا بجٹ بہت سخت آتا ہے, جیسا کہ بات کی جا رہی ہے, بہت سٹرنجنٹ ہوتا ہے, اس میں عوام کے لیے مزید مشکلات بڑھ جاتی ہیں, تو سیاسی طور پہ یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایک سافٹ بجٹ آ سکے گا, کسی حد تک اس میں عوام کو ریلیف ملے گی؟ شاید بلڈ اپ زیادہ ہو گیا ہے ٹینشن کا, لیکن کسی حد تک لوگوں کو ریلیف ملتے نظر آتی ہے. دیکھیے, اب معاشی حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو آگ ہم نے لگائی ہے پچھلے 10 سال جمع 9 مہینے پی ٹی آئی کی حکومت میں, ہم اپنی اصلاحات نہیں لا پائے. ہم بجلی کے اندر 100 ارب کا خسارہ کر دیتے ہیں, ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں 1100 ارب کا خسارہ کر دیتے ہیں. یہ سارے خسارے اکٹھے ہو کے ہماری جو آپ نے لفظ وولنریبلٹی کا استعمال کیا, وہ فالٹ لائنز کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ بجٹ میں ہم کیا کرنے چلے ہیں. دیکھیے, ہم کیا سافٹ بجٹ آئے گا؟ سافٹ بجٹ نہیں آ سکتا. کیا یہ بجٹ آئی ایم ایف کی پرائیورٹیز کے اندر رہے گا؟ اس کے بغیر آپ کو آئی ایم ایف کا
पैकेज नहीं मिल सका। देखिए अभी आज के अभी दिन तक के अप्रूव दरमियान नहीं हुआ जी, अभी तक IMF का पैकेज देखिए अप्रूव आज नहीं। उसमें प्रायर एक्शंस हैं, वो आपने प्रेस रिलीज में देख लिए हैं। वो अपने प्रायर एक्शन का मतलब ये है कि आपने ये इकदाम करने हैं कमिटमेंट्स पर। अभी देखिए होने क्या वाला है। पहले तो वो कह रहे हैं कि आप वो $9 अरब के जो कर्जा जात सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE से लेके आए हैं, उनसे आप लिखवा के लाएंगे, वो रोल ओवर होंगे। उसके बाद फिर अर्ली जून में हमारा बजट आएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो इकदामात उठाने हैं हमने, जो हमारे पे लाजिम है, जो हम इकरार करें। फिर FATF आएगा मिड जून में। उसके बाद एंड में जाके IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आनी है, जहां पे इस बजट को, जहां पे इस सारे मुआहदे को एक्चुअली अप्रूव किया जाएगा। तो आपने ये सारे स्टेप्स पूरे करने हैं, तब आप जाके IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इमरान, पहुंचेंगे। आप लाहौर के अंदर हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में खास करके पंजाब के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है माशी एतबार से, ये जो बजट अगर पॉपुलर नहीं होता, ये बजट अगर उतना ही सख्त होता है जितना इसके बारे में चर्चा है, अखबारात कह रहे हैं, तो फिर इमरान खान की और PTI की पॉपुलैरिटी का क्या होगा? देखिए पॉपुलैरिटी पे मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी भी सर्वेज आए हैं, ये बजट पॉपुलर तो हो नहीं सकता, हालात ऐसे हैं। अच्छा, लेकिन लीडरशिप के बगैर लोग भी नहीं निकलेंगे। ये लोग इस खत्ते के इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि आप इनके ऊपर बड़े मज़े से रूल करें, ये खुद कभी नहीं निकलते, कभी निकलेंगे भी नहीं ये लोग। इनको लीडरशिप चाहिए होती है, कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो बसें दे, पैसे दे, गाड़ियाँ दे, बिरयानी खिलाए, इकट्ठा करे, लाए, फिर एहतजाज करे। वो अभी अपोजिशन के अंदर इतना दमखम नहीं है। अपोजिशन अपने केसेस को फेस कर रहे हैं और उसमें फंसे हुए हैं। मैं आपका पॉइंट अब्जॉर्ब कर लिया मैंने, मुझे इस पॉइंट को लेके चलने दीजिए। सर वो कहते हैं कि जब लगता है, जब पॉलिटिकल फील्ड को देख के लोगों को लगता है कि कहीं आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहीं किसी को दबा दिया, फिर ज़्यादा दब गया, चीखो पुकार हो गई, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और चूंकि बार बार की खबरें आती हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कहीं जरदारी साहब को कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। अभी जैसे चेयरमैन नैब वाले पूरे वाक़े में यही है कि किसी ने इसको उठाया इसलिए ताकि नैब डिसफंक्शनल हो जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है फिर एहतमाद किसी चीज़ का नहीं रहता। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। कुछ इशू पॉलिटिकल हैं, ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन का इशू है, पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पैलेस्टाइन में जो कुछ होता है और होलोकॉस्ट है, ज्यूइश इंटरेस्ट है, थोड़ी वहाँ कभी वहाँ पर अमेरिका में आपने वो चीज़ देखी है? अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। इसराइल के मीडिया में शायद हो सकता है बात हो जाए, लेकिन अमेरिका में नहीं होती। जब हम मोहित साहब, जब हम ये समझ रहे हैं कि एक बड़ी पिक्चर में वी आर अंडर अटैक, हमारे इंस्टीट्यूशंस आर अंडर अटैक, पूरा का पूरा वेस्ट है, एक पूरा बयानिया है, इंडिया को आगे लेके आ रहे हैं, उसमें CPEC की चीज़ें हैं, तो फिर उन हालात में अगर हम भी अपने इदारों को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ उनसे गलती कमी हो, लेकिन क्या ये नहीं हम सोचते कि इस क्वेश्चन का फायदा किसको होगा? ये अगर हम अपने इदारे को अंडरमाइन कर रहे हैं, नहीं पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यू इंडिविजुअल्स। आप जाके पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर से, किसी आदमी से बात करें, वो खुद अपने आप को करप्शन के मामले में डिसऑन करता है। मैं नून लीग के मेंबर्स के साथ मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि जनाब कौन नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर आएगा, कौन लड़ेगा, और आप मुझे बताएं कितने लोगों को ये बाहर निकाल सके हैं। और एहतजाज जो है ना, जो आपने ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि एहतजाज के लिए लोगों को गाड़ियां चाहिए। अभी इसलिए गाड़ियां चाहिए कि इस लीडरशिप पर किसी का एतमाद नहीं है। 80s में देखें, उससे पहले देखें, लोग एहतजाज करने खुद आते थे जब पाकिस्तान की लीडरशिप बोनाफाइडी होती थी और वो जिस पर उनको ट्रस्ट होता था। इमरान खान ने भी गाड़ियां प्रोवाइड नहीं की अपने जलसों में, उसके जलसों में भी लोग पैदल चल कर आए। मुझे वो लाहौर का जलसा भी याद है, लोगों ने वोट दिए। तो जहां पर लीडरशिप जेन्युइन है वहां पर वोट मिलता है। एक सिर्फ नुकसान होगा इस इकोनॉमिक सिचुएशन, तो इमरान खान इनकी आप इमरान खान होगी जो बजट सख्त होगा, लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें PTI को नुकसान। इमरान, मैं अपने इकोनॉमिक एजेंडा पे आना चाहता हूं, चूंकि ये दिन की डेवलपमेंट थी इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से। ज़रा हम उसकी तरफ आ जाएं। सर मेरा डॉक्टर फरूक साहब, अगर पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़ इतनी शदीद है, जिसका एक झलक हमने ये भी देख ली, ये जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, आपको नहीं लगता, इमरान कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जो इतलात मिल रही हैं PTI के अंदर, मैं जो लोगों से बात करता हूँ, हुकूमत से बात करता हूँ, सिविल सर्वेंट से बात करता हूँ, मीडिया के लोगों से बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो इस किस्म की भी अब मैं जुमले सुन रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं इनटू स्कीम ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है शायद उनको मज़ीद तब्दीलियाँ करनी पड़े। वो पॉपुलर फिगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कैरिस्मेटिक फिगर हैं,
پاپولر فگر ہیں, لیکن ان کے نیچے اب ایک ایسی ٹیم کام کر رہی ہے. جب وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو لے کر آئے ہیں, وہ پھر اپنا گورنر اسٹیٹ بینک لے آئے ہیں, پھر چیئرمین FPR آ گئے ہیں, جیسے ان کے نیچے ایک پولیٹیکل کھو ہو گیا ہے. یہاں پہ یہ ٹرمز میرے کانوں میں روز پڑ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, میٹر نہیں کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل کھو ہو گیا ہے. جو PTI کی نوجوان ہیں فیس بک سوشل میڈیا پہ, وہ بڑے ناراض ہو. اچھا, میں پوری طرح اگری نہیں کرتا ہوں اس بیانیے سے, پوری طرح اگری. دیکھیے, یہ بات سچ ہے کہ جو سختیاں معاشی حوالے سے بجٹ میں آئیں گی, اس کی ایک سیاسی قیمت PTI کو ادا کرنی پڑے گی. PTI کی پاپولیرٹی, سیاسی قیمت کیا ہوگی؟ PTI کی پاپولیرٹی کچھ نیچے جائے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت اوپر جا رہی ہے. ان کی مقبولیت قطعاً اوپر نہیں جا رہی ان ساری وجہ سے. PTI کی کچھ مقبولیت کمزور ہو جائے گی. لیکن اچھا, اب آپ نے اپنے اسپیچ میں نئی ٹیم جو نو مور ٹیکسس میں کہا کہ پاکستان جیسا ملک جو 22ویں دفعہ IMF کے پروگرام میں جا رہا ہے, اس کی اکانومی ٹیکسز لگا کے بہتر نہیں ہوگی, اس کی اکانومی گروتھ سے بہتر ہوگی, اور اس میں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز اس کو اپنے بیسکلی لاسز اور اسپینڈنگ کم کرنے پڑیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اگلے چند ماہ میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ڈسپوز آف کر پائے گی؟ جو انسٹال کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, جہاں ضرورت سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو, وہاں کوئی ہم سکسیزفل نیگوسیشن کر پائیں گے؟ تو آپ اپنے خرچے کیسے کم کریں گے؟ ایک نئی ٹیم, معاشی ٹیم سامنے آئی ہے, اور آن دا فیس آف اٹ, آن دا پیپر بڑی قابلیت بھی رکھتی ہے اور تجربہ بھی رکھتی ہے. آپ نے نجی پرائیویٹائزیشن کا ذکر کیا. آئی تھنک جب حفیظ شیخ صاحب نجی پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے تو بڑی کامیاب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی. کوئی 5-6 ارب ڈالر کی پرائیویٹائزیشن کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے. اس وقت بھی ان کا ایجنڈا ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر. آئی تھنک اٹ ول بی اپروپریٹ کہ ان کو اگلے کچھ مہینے دیے جائیں. جو نئی ٹیم آئی ہے ان کو کچھ مہینے, اچھا آپ پچھلے 3 دن کیا اچیو کر پائیں گے کہ آپ پچھلے 3 دن پہ کارروائی سیٹسفائی کریں گے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں وہ 3 چیزیں کیا کر دکھائیں تو آپ کہیں گے کہ میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کچھ کر کے دکھایا؟ اچھا, پچھلے 3 دن کا اگر ڈیٹا آپ کو بتا دوں, پچھلے 3 دن میں اسٹاک مارکیٹ مسلسل چڑھ رہی ہے, اور ڈالر کچھ پیسے کر کے گر رہا ہے, مطلب استحکام سا نظر آ رہا ہے. دیکھیے, ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہے نا منسٹری آف فائنینس اور بزنس کمیونٹی کے درمیان, جس کو بڑے دھچکے پہنچے ہیں پچھلے 8-9 مہینے میں, اس کو ٹھیک کرنا. اس کے بعد پھر آپ کا تجارتی خسارہ اور بجٹری خسارہ. پہلے آپ یہ والا اعتماد کا جو ڈیفیسٹ ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو دور کر لیں. اس کے بعد آپ نے وہ دوسری چیزیں کرنی. 3 سب سے بڑی چیزیں کیا کرنی پڑیں گی. سب سے بڑا بم جو پھٹ سکتا ہے وہ ہمارا گردشی قرضہ جات کا بم ہے. وہ کوئی 1600 ارب پہ پہنچ چکا ہے, اس میں سے کوئی 870, جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں, وہ 1600 ارب پہ پہنچ, وہ 1600 ارب پہ پہنچ چکا ہے. ان کو مجھے کسی نے کہا یہ ڈبل کاؤنٹنگ ہے, یہ اصل میں 1600 ارب نہیں ہے, یہ بعض جگہوں پہ ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. دیکھیے, 870 آپ نے پار کر کے 610 آپ نے ایک پاور کمپنی بنائی ہے, وہاں پار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کو اگر آپ 1600 سے نکال دیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ obligation, وہ ڈیٹ تو میرا ہے. وہ آپ نے ایک شیلف کمپنی بنائی, اس میں پار کر دیا, اس کے اوپر آپ سود بھی دے رہے ہیں. 1600 بلین. پھر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, 195 ادارے ملا کے تقریباً 1100 ارب سے زائد, 1100 ارب چھوڑ کے گئے تھے PMLN والے. میرا تخمینہ یہ ہے کہ اب اس کا خسارہ اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ دوسرا بڑا خسارہ. گیس کا خسارہ تقریباً میں سوچتا ہوں کہ 2 سے 2.5 بلین ڈالر کچھ کر پائیں گے حفیظ شیخ اس پہ؟ دیکھیے, اب گیو دم ٹائم, کچھ کر. یہ یہاں پہ کتنا ٹائم؟ 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے؟ دیکھیے, کچھ ریزلٹس آنے کے, ایک تو ہے آپ نے ڈائریکشن اختیار کرنی ہے کہ ڈائریکشن بن گئی, پھر ڈائریکشن کے نتیجے میں آپ کو رزلٹ ملیں گے جو 5-6 مہینے 7 مہینے کے بعد. ابھی اگلے 1-2 مہینے وی ہیو ٹو ڈٹرمن کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں. ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں. عمران, آپ کا کوئی کامنٹ. آپ نے شروع میں یہ کہا کسی حد تک, مطلب بڑا پازیٹیو کامنٹ آپ کا, کہ بھی فرق نہیں پڑتا اور عمران خان کی یہ PTI کی پاپولیرٹی حکومت کی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگی, لوگ نہیں نکلیں گے. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ڈاکٹر حفیظ شیخ سے اگلے چند ماہ میں, کہ وہ کیا کر کے دکھائیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اکنامک ٹیم پرفارم کر رہی؟ دیکھیے, ابھی نہیں کر سکتے یہ, اتنی جلدی لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے. لوگوں کو تھوڑی سی اور سختی برداشت کرنی پڑے گی. پرائم منسٹر اپنی نجی محفلوں میں بھی اور پبلکلی بھی وہ کہہ چکے ہیں, یہ 2 سال ایٹ لیسٹ ابھی, کیونکہ اگر یہ کوئی پالیسی ابھی لے کر آئیں گے, اس کو امپلیمنٹ ہونے میں, اس کے نتائج آنے میں ٹائم لگے گا. یہ سارا کچھ راتوں رات نہیں ہوگا. جو یہ ایکسپیکٹیشن عمران خان سے رکھ رہے ہیں, چاہے ان کے اپنے لوگ ہیں, چاہے ان کے فالوورز ہیں, ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب راتوں رات کچھ کریں گے, تو وہ نہیں کر پائیں گے. اس میں ایٹ لیسٹ کوئی بھی ماڈل یہ لے کر آئیں, اس کو فالو کریں, اور اس کے نتائج حاصل کرنا چاہیں تو اس کی کامیابی یا ناکامی کے تعین میں بھی 1.5-2 سال لگتے ہیں. تو اگر تو یہ کوئی بڑی اچھی پالیسی لے کر آتے ہیں, ٹیم تو اچھی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کریں,
جس کی امید کی جا رہی ہے, تو پھر بھی 2 سال کے بعد وہ پیریڈ شروع ہوگا جس سے کچھ آپ کو ریلیف نکلے گا. یعنی ایک بریک میں لے لوں ناظرین. عمران خان کا بھی یہ خیال ہے کہ 2 سال, پرائم منسٹر عمران خان کا بھی خیال ہے, ٹیلی ویژن اینکر پرسن عمران خان کا بھی خیال ہے کہ اگلے 1-2 سال جو ہیں وہ مشکل کے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے بعد واپس آ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ہم نے کیا دیکھا ہے, سارے میڈیا نے دیکھا ہے, سارے ملک نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو رد عمل اور ریئیکشن تھا چیئرمین نیب کی جب ایک خاصی تشویشناک قسم کی ویڈیو یا الزامات سامنے آئے, تو سب سے زیادہ جو سوبر رسپانس تھا پاکستان کی پولیٹیکل فیلڈ میں وہ شہباز شریف صاحب کا تھا. یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ چیئرمین نیب کی جو ممکنہ ایک ویکنس اس وقت ہمیں نظر آتی ہے, اس میں سب سے زیادہ فائدہ اس ویکنس کا کس سیاسی جماعت کو پہنچا؟ کیا پی 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 کو پہنچا, کیا پی ایم ایل این کو پہنچا, کسی اور دھڑے کو پہنچا؟ یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب آئیں گے عید کے بعد یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں, جو انفارمیشن دی ہے 7 جون کو ان کا ایک ٹیسٹ ہے. اب اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہوں, اگر ٹھیک ہوئے تو پھر تو وہ واپس آ جائیں گے, اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ان کی واپسی بڑا مشکل. وہ میڈیکل ٹیسٹ پہ ڈیٹرمن کرے گا یا پولیٹیکل ٹیسٹ پہ ڈیٹرمن؟ دونوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. دیکھیں یہ بڑا دے آر پلئنگ دیئر کارڈز ویری ویل. اچھا, کون؟ شہباز شریف صاحب نے پورا جس طریقے سے ایک اعتماد جما کے وہ لیا انہوں نے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جو 2 دن پہلے کی آبزرویشن ہے کہ اس ملک میں اب ضمانت قبل از گرفتاری کا جو رائٹ ہے یا جو ایس او پی ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. وقت آ گیا کیونکہ اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو عدالتیں ہمیں اس حوالے سے نظر آ رہی ہیں کہ وہ کوئی ڈیسائسو ایکشن لیں گی, تو جو پریشر ہوگا اس میں شہباز شریف صاحب کو ایونچولی واپس آنا پڑے گا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی بات تو آبویس ہے کہ چیئرمین نیب کا جو ایک ملبہ اٹھا تھا وہ کسی حد تک مطلب بیٹھ گیا ہے. کچھ گورنمنٹ نے اور بھی نیریٹو اکانومی اور چیزوں کی طرف کر لیا, لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب کے نسبتاً کمزور ایمرج ہوئے ہیں اس پورے کرائسس کے بعد؟ دیکھیے, اس کے ایٹ لیسٹ 3 ڈفرینٹ اینگل ہیں. ایک سیاسی اینگل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک قانونی اینگل ہے جس کا فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ کوئی مس کنڈکٹ قانونی طور پہ نہیں بن رہا. ایک اسٹریٹجک اینگل ہے جس کے جو میں سوچتا ہوں اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسٹریٹجک اینگل یہ ہے کہ اس میں فائدہ کس کا ہوا, نقصان کس کا فائدہ ہوا؟ دیکھیے, ہر اس شخص کا فائدہ ہوا جو کرپشن کے شکنجے میں یا تو پھنس چکا تھا اور جو نیب کو پھنسنے والا تھا, اور جو نیب کو فیس کر رہا تھا. اور ہر اس شخص کا نقصان ہوا جو چاہتا تھا کہ اس ملک میں احتساب کا عمل جاری رہے. تو میرے خیال میں آپ کا, میرا سمیع بھائی کا نقصان سب سے زیادہ ہوا. جو بھی شخص پاکستان میں 21 کروڑ پاکستان, عمران خان صاحب آپ کا بھی لگتا ہے خاصا نقصان ہو گیا ہوگا اگر یہ یارڈ سٹک جو اسٹیبلش کی ہے ڈاکٹر فاروق سلیم نے اس کو مانا جائے تو پھر آپ کا بھی نقصان ہو گیا, میرا بھی نقصان ہو گیا. میرا تو سر بڑا شدید نقصان ہو گیا. میں یعنی اب 73 سال کے ہمارے چیئرمین نیب ہیں, ان کی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز آ جانا, اور اس کے بعد ایک چیز تو دیکھیں اس میں اسٹیبلش ہو رہی ہے, اب اس کی تحقیق تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں کسی معاملے اور مقدمے سے, ان کے شوہر بھی, اور اس بیچ میں اور سرکاری دفتر ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے, حقائق سامنے ضرور آنے چاہیے. لیکن میں ایک چیز, سمبولک ویلیوز ہوتی ہیں کچھ, جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں صرف آپ کی قانونی طاقت نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ ایک آپ کی اخلاقی برتری بھی ہوتی ہے جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اب کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اب چیئرمین نیب صاحب کو خود فیصلہ لینا چاہیے اپنے بارے میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ لیکن عمران اس میں پرابلم یہ ہے, مطلب چیئرمین نیب سے تو شاید کسی کو زیادہ ہمدردی ہے یا نہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا ان کو یہ بات کنٹروورسی آگے چلتی ہے تو پھر نیب بہت دیر تک ڈس فنکشنل ہو جائے گی, بیکاز ملک کی سیاست اس قسم کی ہے
کہ نیب کا جو نیا چیئرمین ہے اس کو لانے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا پیچیدہ، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا عجیب و غریب پروسیس ہے کہ اس میں اپوزیشن کو، ان اپوزیشن کی جماعتوں کو جو اس وقت زیر احتساب یا زیر عتاب ہیں، اور حکومت جس کو وہ الزام دیتی ہیں اس عتاب کے لیے یا اس احتساب کے لیے، ان کو آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ چیئرمین نیب کون ہوگا. اور یہ بھی جب آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ خاصا لانگ ڈراؤن پروسیس تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین نیب سے تو ہمیں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. ہم تو اس پورے پروسیس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ میزائل مارا ہے اس نے اس پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے کہ احتساب کا پروسیس ہی رک جائے گا اگلے 1 سال کے لیے. کوئک کامنٹ پھر میں آگے چلتا ہوں. ہم سارے بہت برے پھنس گئے ہیں جتنے لوگ اس بات کا خواہش لیے بیٹھے تھے اپنے دل میں کہ احتساب ہونا چاہیے، پاکستان میں لوٹ کا پیسہ واپس نکلنا چاہیے. چیئرمین نیب صاحب کی ایک چھوٹی سی غلطی سے ان سب کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. دیکھیے میں ذاتی زندگی میں چیئرمین صاحب جو مرضی کریں، لوگ کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو جوڑ دیا جائے ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ جو وہ آفیشلی ادا کر رہے ہیں تو پھر وہاں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب ہر اس آدمی کو فائدہ تو ہوا ہے جس کا کیس چل رہا ہے، یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اب اس میں سے نکلنا کیسے؟ یہ چیئرمین نیب نے پھنسایا، وہی بتائیں وہ اس میں سے ہمیں کیسے نکالیں گے اب. چلیں اچھا، ایک اور ایشو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ رہ نہ جائے کہیں. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فون اٹھایا اور انہوں نے، پہلے وہ مبارکباد دے چکے تھے ٹویٹ وغیرہ کے ذریعے، لیکن انہوں نے باقاعدہ نریندر مودی سے بات کی اور ان کو مبارکباد دی. اب جب پچھلی دفعہ نریندر مودی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے 2014 میں، تو انہوں نے ایک امپیریل کورٹ سیٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پورے ساؤتھ ایشیا کی لیڈرشپ کو بلایا تھا، اور نواز شریف صاحب کی جانے پہ بڑی بحث تھی اور اکثر لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو امن کی خاطر وہاں جانا چاہیے، جس میں یہ خاکسار بھی شامل ہے. اگلے 5 سال جب ہم نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ ڈیسیجن ایک غلط ڈیسیجن تھا. نواز شریف صاحب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، عزت سے اپنے فارن منسٹر کو بھیجنا چاہیے تھا. ابھی کیا صورتحال؟ ابھی تو انویٹیشن آیا بھی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ انویٹیشن آئے گا، اور اگر آئے گا تو کیا عمران خان ٹیمپٹڈ ہوں گے جانے کے لیے یا طریقے سے شاہ محمود قریشی کو بھیجیں؟ مجھے لگتا ہے کہ انویٹیشن آئے گا. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جانا چاہیے. اچھا، بالکل جانا چاہیے. پچھلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کا بالکل صحیح فیصلہ تھا جانے کا. پرابلم یہ ہوئی کہ اس کے فالو اپ میں جو آپ کو سفارت کاری کرنی تھی نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے فوراً بعد انہوں نے ان کی انڈیا کی جو فارن سیکرٹری تھیں انہوں نے باقاعدہ ایک چارج شیٹ پڑھی تھی پاکستان کے ٹھیک ہے. دیکھیں دونوں، یہ ریئلٹی ہے، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہیں، ایشوز ہیں، بات ہوگی، لیکن آگے جو بڑھیں گے آپ کیسے بڑھیں گے؟ حریت کی لیڈرشپ سے بھی نہیں ملنے دیا تھا عمران نواز نہیں، وہ نہیں ملنے دیا گیا، بالکل ٹھیک تھا، سب کچھ تھا. اب عمران خان جائیں گے تو حریت کی لیڈرشپ سے ملیں گے؟ نہیں، حریت کی لیڈرشپ سے اگر نہیں بھی ملیں پھر بھی عمران خان صاحب کو جانا چاہیے، اس لیے کہ جو معاملہ یہ سلجھے گا یہ بات چیت سے ہی سلجھے گا. اگر آپ نے ابھی نندن کو رہا کر دیا فوری طور پر ایک جسچر دے کے، دوسری چیزیں آپ نے ساری کی ساری کر لی، چائنا سے کہہ کے مولانا مسعود اظہر کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ ہٹوا دیا، تو وہاں پر جانے میں کیا اعتراض ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر. ڈاکٹر فروخ سلی، میرے کے خیال ہے کہ سارا مغرب، سارے مغرب کے ذرائع ابلاغ، ہمارے سارے لبرل، وہ تمام لوگ جو پیس میں بلیو کرتے ہیں، وہ اگلے مہینے کے مڈ میں ایک امپورٹنٹ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ان کو ضرور وہاں، اور امپورٹنٹ ملاقات جیسے کہ عمران کہہ رہے ہیں. آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹجکلی سپیکنگ عمران خان کو اور پاکستان کو پیشنس کرنی چاہیے، فارن منسٹر کو بھیجنا چاہیے، بہت زیادہ ویلکم کرنا چاہیے، پازیٹیو سینٹیمنٹس رہنے چاہیے، لیکن بالکل یہ ڈلتے ڈلتے جیسے کہتے ہیں نا، گرتے پڑتے ڈلتے ڈلتے نہیں جانا چاہیے. پچھلے 5 سال اس کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان میں کس قسم کی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ جو ہم جس طرح سے سوچتے ہیں اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونے لگیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی جمہوری عمل ہم نے انڈیا میں دیکھا، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جمہوریت کی خودکشی تھی وہاں پہ، اس قسم کا منظر وہاں نظر آ رہا ہے. آپ مودی جی کی اگر ان کے بیانیہ دیکھیں الیکشن، ایک تو اس کا بیانیہ تھا ہندو انتہا پسندی اور ہندو سپرمیس، وہ سب مائنورٹیز کا بیڑا غرق وہاں پہ، اور دوسرا تھا پاکستان دشمنی. ان دونوں بیانیوں کے اوپر وہ الیکشن جیت کے سامنے آئے ہیں. اب اس کے بعد ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب وہاں جائیں یا نہ جائیں، جو نتیجہ نکلے گا وہ انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب ہم کو ملنے آئے تھے نہ جانے سے عمران خان کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں احتیاط سے ہندوستان کے اندر آنے والی سیاسی تبدیلی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نیو یارک ٹائمز کے آپ ایڈ سے یا بی بی سی کے اداریوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نریندر مودی جو ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہی ہوا اور نقصان انڈیا کو ہوا ہے. یہ بات تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں. انڈینز نے ان کو دوبارہ منتخب کیا ہے. ایک بات عمران خان صاحب نے جو کی تھی پرائم منسٹر نے، وہ بات دل کو لگنے والی بات ہے اور بات ٹھیک لگتی ہے.
اگر کانگریس کی حکومت آ جاتی یا کوئی ملی جلی سرکار آتی بھارت میں تو کیونکہ وہ پہلے سے ہی بات چیت کے حامی ہیں اور اس قسم میں لوگ ہیں تو وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے انتہا پسند جماعتوں کا یا انتہا پسند گروپس کا، لہٰذا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات کریں یا بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ مودی اگر امن کو موقع دینا چاہے تو مودی کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، صرف مودی کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ امن کو موقع دینا ہے۔ لیکن اس وقت مودی جس گیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ گیم چائنا، امریکہ، رشیا اور بہت بڑی بڑی طاقتوں کے بیچ میں ہے، اور پاکستان اس میں جغرافیائی لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اب مودی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں کرنے ہیں یا وہ جو باہر سے آتے ہیں امریکنز ان کے ساتھ مل کر کرنے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ جو ہے نا کہ مودی اگر امن کو موقع دینا چاہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندرونی سیاسی جو حالات جس قسم کے ہیں، آر ایس ایس اینڈ آل دیٹ، امیت شاہ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور پوری پریس کانفرنس میں ایک بھی سوال کا جواب نہ دینا، سب امیت شاہ کے ہی جواب دینے، اس موجودہ صورتحال میں کیا مودی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ میں عمران صاحب سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ یہ بڑی بگ گیم یہاں پہ ہو رہی ہے، اور ایک وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ وین ایلیفنٹس فائٹ گراس سفرز، تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ جنگیں جو ہو رہی ہیں وہ سپر پاورز کے درمیان ہونے چلی ہیں کسی قسم کا تعداد، ہم نے اپنے آپ کو اس میں سے بچا کے کس طرح رکھنا ہے۔ مودی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیس کے لیے کوئی ڈیلیوری کر پائیں گے، عمران خان کو کچھ دے سکیں گے؟ مودی کچھ ہمیں دے یا نہ دے، لیکن اگر ہم نے اس طرح کی ڈپلومیسی کی کہ جس میں یہ انٹینشن ہم پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ہم واقعی امن چاہتے ہیں، تو جو ہم آئسولیشن میں ہیں وہ آئسولیشن ہم بریک کر ہم نے سکیں گے۔ دکھا نہیں رہے کرتارپور انیشیٹو، اسی لیے اگر عمران خان صاحب وہاں پہ جائیں گے، ابھینندن کو چھوڑنا، اٹ از ویری گڈ۔ آپ جب کنٹینیوسلی یہ کام کریں گے تو پوری دنیا میں جو آپ کی آئسولیشن تھی وہ ختم ہوگی، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دنیا سمجھے گی کہ یہ صحیح ہے۔ سو بیسکلی طور پہ چلیں، اس میں ایک سپلٹ ہاؤس ہے، ہمارا وقت ہمارا ختم ہوا۔ ناظرین، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا، ابھی تک تو دلی سرکار کی طرف سے اور نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے جو نئی بن رہی ہے، عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی انویٹیشن نہیں ملا، لیکن پاکستان میں بہت سی اوپینین ہے کہ اگر ایسا انویٹیشن ملے تو انہیں وہاں جانا چاہیے، بیکاز پیس کو ایک موقع ملے گا، اس کے آپٹکس اچھے ہوں گے، ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ہم ہندوستان سے امن چاہتے ہیں، ہندوستان چاہے نہ چاہے۔ میرا جو اس پہ ڈسینٹنگ ووٹ ہے کسی حد تک ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا بھی ہے کہ فائدہ بالکل نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، کیونکہ اس وقت میں سمجھا نہیں سکتا لوگوں کو کہ نقصان کیوں ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان وہاں پیس کی خاطر تو پاکستان کو نقصان ہوگا، نہ جانے میں بہتری ہوگی۔ بہرحال آج اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔